मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो कि पुरस्कार अज़ खुद गुमशुदगी खुद साख्ता गुमशुदगी के बाद अचानक मंजर आम पे आए और उसकी तौजीहात उन्होंने जो भी पेश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया बनाया और ये एक झूठा बयानिया घड़ने की कोशिश की कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लापता हो गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अगवा कर लिए गए हैं, इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ऐसा किया गया है। और 24 घंटे तक ये बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया, सोशल मीडिया पर प्रिवेल करता रहा और उसको मुसलसल फ्यूल करती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मरकज़ी क़यादत जो 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर के एहतजाज में ना तो सड़कों पर मौजूद थी, ना ही एहतजाज के लिए मंजर आम पर कहीं थी, सिवाय वीडियोस पे जो कि वो अपने घरों से बैठ के बना रहे थे या फिर मीडिया, सोशल मीडिया पे उनके बयानात आ रहे थे। बहरहाल अली अमीन गंडापुर जिनको बानी पीटीआई इमरान खान ने टास्क दिया था कि 4 अक्टूबर को हर हाल में डी चौक पहुंचना है, वो डी चौक तो नहीं पहुंचे, लेकिन वहां से कन्नी खा के वहां से एक डाइवर्जन लेके खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए और उनके बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप के बजाय जो कारकुन हैं वो शेलिंग खाते रहे, आंसू गैस की शेलिंग खाते रहे। उस दिन शदीद बारिश हुई, बारिश में खवार होते रहे, अपने घरों से निकले, सारा दिन अपना बर्बाद किया, कई कई दिन अपने 24 घंटे 48 घंटे कारकुनान ने अपने बर्बाद किए। मुकदमात से है क्योंकि कारकुनान पर मुकदमात हैं, बिकॉज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज थी और डी चौक आने की इजाज़त, रेड जोन के करीब आने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। तो कारकुनान ये सब कुछ सहते रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गायब हो गए। 24 घंटे से ज़्यादा के बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नमूदार हुए। अभी तक ये सवालात बाकी हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या इसका मकसद रियासत को बदनाम करना था, रियासती इदारों को बदनाम करना था। अगर ऐसा था तो उसका खमियाजा गालिबन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी भुगत रहे हैं और बानी पीटीआई भी जिन पे मुख्तलिफ दीगर मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, अमन अमान में नक्स डालने के मुकदमात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफाकी हुकूमत और रियासत यही कुछ कर सकती थी, इतना कुछ ही कर सकती थी जितना उसने किया। और वफाकी हुकूमत का कंडक्ट भी जो है वो अंडर क्वेश्चन आता है कि जब इंटीरियर मिनिस्टर ये बार बार कहते रहे, दावा करते रहे कि डी चौक में रेड जोन के करीब कोई नहीं आ सकेगा, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक कैसे पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या हुकूमत की स्ट्रैटेजी नाकाम हुई और कामयाब नहीं रही, इसी हवाले से भी सवाल करेंगे। और अब आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो एहतजाज मुसलसल करती रहेगी। सो आइंदा के एहतजाज को रोकने के लिए, कर्टेल करने के लिए वफाकी हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है। और सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त हुकूमत क्यों नहीं दे पाती। हुकूमत का बयानिया है कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं रहता और इस बयानिए की एक मिसाल एक पुलिस कांस्टेबल एएसआई अब्दुल हमीद शाह जो कि शहीद हो गए, जिनके बारे में ख़बर ये आई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के तशद्दुद से जाँ बहक हुए, शहीद हुए। तो ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में इस किस्म की कोई हंगामा आराई देखने में आई हो। इस सारे मामले पे बात करेंगे। दूसरा, आज इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी साइड लाइन्स पे नवाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पे नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। तो क्या ये तसव्वुर किया जाए, ये तासुर लिया जाए कि जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है उस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त आगे बढ़ सकती है। इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले खुसूसी इंटरव्यू करेंगे, स्पेशल गुफ्तगू करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहला सवाल बुनियादी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, लगना चाहिए इस वक्त जो हालात है, जो सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखिए, आइन में जो है वो तो डेफिनेटली गुंजाइश है गवर्नर राज की। उसकी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि वफाकी हुकूमत किस वक्त समझती है कि गवर्नर राज सूबे में लगाया जा सकता है, किस वक्त नहीं लगेगा। ये तो प्रोडक्ट है वफाकी हुकूमत के कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, गवर्नर राज लगाते हैं, जो भी ऑप्शन इख्तियार करते हैं।
وہ ان کے اوپر ہے. لیکن اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پوزیشن ہے وہ تو میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں اور آپ سے بھی ڈسکس کیا ہے. اس وقت جو ہے ہماری صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن یہاں پر نہیں ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پرسوں ہی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ہمارے فوج کے نوجوانوں کی اور پولیس کے نوجوانوں کی, جی اور جو ڈپلومیٹس کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے سوات میں, سارا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی صوبائی حکومت کی, اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ان کا جو کام ہے, یا تو وہ کرپشن کر رہے ہیں یا صرف وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا کہاں پر ہم نے جلسہ کرنا ہے, کہاں پہ جلوس کرنا ہے, کہاں پہ دھرنا کرنا ہے, کہاں پہ ناچ گانا کرنا ہے, کیسے پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے, باقی تو کچھ نہیں ہے. سو اس سارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ از دس آل این انف گراؤنڈ ٹو امپلیمنٹ گورنر راج خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں تو وفاقی حکومت اس چیز کو دیکھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ملک دشمنی, اگر آپ ڈی چوک سے شروع کریں شی جی پنگ کے دورے سے, پھر ہم نے جب ان کو اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے ساتھ بٹھایا, اپوزیشن کو جب ہماری حکومت آئی انہوں نے 9 مئی کر لیا, پھر آئی ایم ایف میں پاکستان کے خلاف خط لکھے, پھر ملیشیا کا پرائم منسٹر آیا اور اب یہ سی او ہونے والی تھی. انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اپنے ہی جو یہاں پہ مشیر جو ہے انفارمیشن ہے کہ انڈیا کا جو فورن منسٹر ہے وہ آ جی کے ہمارے دھرنے اور جلوس سے خطاب کرے. پھر اسرائیلی اخبارات جو عمران خان کے فیور میں آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے, ان کے اپنے بردر ان لا نے اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیے. پھر کہتے ہیں ہم یہ محب وطن ہیں, ہم یہ چیز ہیں. جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے یہ کہتے ہیں اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو خدا نخواستہ پاکستان بھی ہو. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہی کام کیا ہے, کبھی بھی محب وطن ہونے کا ثبوت نہیں دیا. لیکن میرا سوال یہی برقرار ہے کہ کیا یہ سب انف گراؤنڈ ہے کہ کے پی میں گورنر راج لگے؟ دیکھیے تو وفاقی حکومت کا ہے, دیکھیں گورنر راج بھی ایک ٹائم پیریڈ کی لگتے ہے, کوئی لمبے ٹائم کے لیے نہیں لگ سکتا ہے. ابھی وفاقی حکومت کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں, میں نے وزیر اعظم سے اس ملاقات میں کہا جی کہ ہمارے صوبے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمارا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے, اور شاید ہم نے یہ صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا. تو یہ جو لوگوں کا جو شک ہے, جو خیالات ہیں, وہ دور ہونے چاہیے. وفاقی حکومت کو جو ہے انٹرسٹ لینا چاہیے خیبر پختونخوا میں, امن و امان کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, باقی حوالوں سے. اور انہوں نے مجھے بالکل اس پہ گارنٹی دیا کہ ہم بالکل سیریسلی خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر سوچیں گے, خیبر پختونخوا کی ترقی کے اوپر سوچیں گے. تو آپ جو گورنر راج کی بات کریں, دیکھیں یہ تو میں نے پہلے کہا کہ آئین میں گنجائش ہے. اب اس کو جو ہے وفاقی حکومت باقی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے. یہ آپ نے بہت اہم جواب دیا ہے, بہت اہم بات کی آپ نے. میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے تھا کہ آپ ان دنوں میں اسلام آباد میں موجود تھے, آپ کے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی, وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, جس کا آپ نے تذکرہ بھی کر دیا, اور آپ ایسے حالات میں اسلام آباد میں موجود تھے کہ جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اسلام آباد آ رہے تھے احتجاج کے لیے قافلے سمیت, اور پھر وہ 24 گھنٹے سے زیادہ لاپتہ بھی رہے, ان دا سینس کہ وہ بالکل خود ساختہ گمشدہ ہو گئے. تو اس دوران جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں صدر سے اور وزیر اعظم سے, ان دونوں ملاقاتوں میں یا کسی ملاقات میں کے پی میں گورنر راج لگنے کا آپشن زیر بحث آیا؟ نہیں, ایسا سچ کوئی نہیں ہے. اور میری جو میٹنگ تھی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب یو این کے اسمبلی میں اجلاس کے لیے گئے ہوئے تھے, اسمبلی اجلاس کے لیے گئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ جب آئے تو میں نے ان سے ملاقات کرنی تھی. اس دوران جو ہے ملیشین پرائم منسٹر یہاں پر آئے ہوئے تھے, تو میں اپنے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے متعلق ان کو بریف کرنا تھا, تو میں نے ان کو بریف کیا. جہاں تک آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی, میں کل جب اپنے شہید پولیس کے شہید کے جنازے پہ گیا تو میں وہاں پہ جب پریس ٹاک کی تو وہیں پہ میں نے کہا کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ شاید کسی گاڑی کے ڈگی میں فرار ہوئے ہیں اور خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی ہے. اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا, کیونکہ پہلے بھی 7 گھنٹے جب وہ غائب ہوئے تو ان کی پوری پارٹی پتہ نہیں کس کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے پہ تلی ہوئی تھی, اور بعد میں 7 گھنٹے بعد جب وہ نمودار ہوئے وزیر صاحب, وہ کہہ رہے کہ میں اپنی ذاتی مصروفیات کے مطابق, جو کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی ذاتی مصروفیات کیا تھی, میں غائب ہو گیا. اس وقت بھی جو ہے وہ روپوشی تھی. یہاں پر جو ہے ان کے بھائی, ان کے باقی پارٹی کے لوگ ایف آئی آر کاٹنے پہ تھے کہ جی وفاق کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں, کیونکہ انہوں نے شاید ان کو اریسٹ کر لیا ہے, یہ کر لیا ہے, وہ کر لیا ہے. اور بعد میں پتہ چلا, یہ میں تو ریکمینڈ کروں گا اپنی حکومت کو, وفاقی حکومت کو, کہ گینس اس پہ لکھیں, آسکر ایوارڈ کے لیے کو منتخب کریں, جو کہ انہوں نے ایک تقریر کی اسمبلی کے اندر کہ میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں چھپا ہوا تھا, اور اس کے بعد میں نکلا, میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, موبائل بھی نہیں تھا, میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا, اور وہ ٹیکسی والے نے مجھے 12 ضلعوں میں گھما کر پشاور اسمبلی میں پہنچا دیا. تو یہ مطلب ہے اتنا بڑا فراڈ اور جھوٹ, اور مطلب کیا انہوں نے کیا اپنے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ, لیڈروں کے ساتھ. یہ تو انہوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اغوا ہو چکے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے, اور پھر اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ وہ کے پی ہاؤس سے چھپے ہوئے تھے, اور پھر وہ کسی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جو ہے نکل آئے,
اور پھر جو ہے 12 ضلع میں. اب جو کل انہوں نے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت میں بھی ذمہ داری پڑتی ہے. میں انٹیریئر منسٹری سے بھی کہوں گا کہ آپ کے ریڈ زون میں ایک شخص فرار ہوتا ہے تو آپ کے جو ہے وہ سیف سٹی کہاں پہ چلا گیا ہے. تو مہربانی کریں آپ باقی ضلعوں میں اور باقی شہروں میں سیف سٹی کیمرز نہ لگائیں. اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر آپ کے ایک سی ایم فرار ہوتے ہیں اور آپ اس کو ریڈ زون میں نہیں وہ کر سکتے پن پوائنٹ کر سکتے کہ وہ کہاں پر تھے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستان میں بھی یہ فیل پروجیکٹ ہے, پھر باقی پاکستان میں نہ لگایا جائے. دوسری بات یہ ہے, کل انہوں نے آ کر یہ بڑی غیرت کی بات کی کہ پشتون بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو پشتون جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ ڈگی میں چھپ کے نہیں جاتے ہیں, وہ برملا سینے پہ گولی کھاتے ہیں لیکن اس قسم کی حرکات نہیں کرتے. پھر جب ان کو ابھی یاد آئی لوگوں کی مائیں اور بہنیں, کہ لوگوں کی مائیں ہیں, آپ کی مائیں بہنیں, ہم بالکل مانتے ہیں آپ کی ماں بہن ہماری لیے. جب وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا تو سب سے پہلے سیاستدان میں تھا, جب میں نے اس کو ریڈ کیا میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم سیاسی لوگ ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر تو اپنے ہی صوبائی وزیر کے قتل کی FIR ہے, اس کے ساتھ باقی شہداء بھی ہیں. اسرار گڈھاپور شہید کی بیوہ بھی کسی کی ماں بہن تھی, اس کے باقی جو شہید ہوئے ان کے ساتھ بھی کوئی ماں بہنیں تھی. ان کی ماں بہنوں کو اس وقت آپ کو احساس نہیں ہے جس وقت آپ اپنے کردار کے لیے کسی کو قتل کرنے تک پہنچ گئے تھے. اس کی FIR, اس کے 164 کا بیان ان کے بھائی کا عدالت میں پڑا ہوا ہے اس وقت بھی کہ میرے بھائی کے قتل میں علی امین گنڈاپور اور اس کے بھائی عمر امین گنڈاپور ملوث ہیں. تو اس وقت آپ کو لوگوں کی مائیں بہن نظر نہیں آ رہی تھی, کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی جب آپ کے اوپر مشکل آئے تھے. ہم آج بھی ان ماؤں بہنوں کی, آپ اس وقت مائیں بہنیں نظر نہیں آ رہی تھی جب آپ میڈیا کے خلاف بات کر رہے تھے, جب CM پنجاب کے خلاف بات کر رہے تھے, تو وہ بھی میڈیا کی خواتین بھی کسی مائیں بہنیں ہیں. صرف جب آپ کے اوپر اب ڈنڈا آ گیا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ میں پشتون ہوں اور میں غیرت مند ہوں. اس قسم کے غیرت مند پشتون ہمیں نہیں چاہیے جدھر آپ نے ہماری ہمیشہ ناک کٹوائی ہو. آپ شراب کی بوتلوں کے ساتھ پکڑے جائیں, آپ غیر قانونی اسلحے کے ساتھ پکڑے جائیں, پھر آپ کہتے ہیں بہت بڑا غیرت مند پشتون ہوں. غیرت مند پشتون ایسے نہیں پکڑے جاتے, پھر وہ ہائی ویز پہ نہیں بھاگتے, پھر وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں کہ مجھے ہتھکڑیاں ڈال دو اور میں یہاں پر ہوں. فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا موجود ہیں ہمارے ساتھ, کچھ سوالات مزید بھی ان سے کریں گے, لیکن یہاں پر اسی سارے مدعے کے حوالے سے بات کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما جناب عطا اللہ تارڑ صاحب. السلام علیکم عطا تارڑ صاحب, بہت شکریہ آپ نے آج اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے. یو ہیو بین گریشیس انف, آپ کو ہم جب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ آج جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے, بہت مصروفیت ہے. پھر وزیر اعظم نے چائنیز ایمبیسی کا بھی وزٹ کیا ہے, وہاں پہ اظہار یکجہتی کیا ہوگا. اس سب مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال, کیا خیبر پختونخوا میں وفاقی حکومت کی کوئی سوچ ہے کہ گورنر راج لگایا جائے گا یا لگ سکتا ہے؟ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ حکومت کے نام پہ مذاق کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدہ شخص جو لوگوں کو لشکر کشی کر کے لے کے آئے اسلام آباد پہ حملے کے لیے اور کہے کہ ہم نے یہاں پہ دھرنا دینا ہے, دھاوا بولنا ہے, ایک پولیس کانسٹیبل کو کڈنیپ کیا جائے, اٹیک کیا جائے, زدوں کو کر کے اس کو مار دیا جائے اور وہ شہید ہو جائے, اور یہ نیت سے آئے کہ یہ اسلحہ بھی ان کے پاس ہو, آنسو گیس بھی ہو, کرینے بھی ہوں, گلیلے بھی ہوں, ہر طرح کی یہ جو پرتشدد کارروائیوں کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس سے لیس ہو کے آئیں. تو یہ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے کہ SCO پر سابوٹاژ کریں, پاکستان کی جو اکانومی ٹیک آف کری تو ہضم نہیں ہو رہا. انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, 6.9 پہ آ گئی ہے, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹ پہ اضافہ ہو رہا ہے, تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے, شرح سود پیچھے جا رہی ہے, انویسٹمنٹ میں اضافہ ہے, پائلٹ کی تعداد دگنی ہوگی. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ انتشار چاہتے ہیں کیونکہ ان کا نعرہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اور ان کے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ واہ ہو گیا ہے نام نہاد وزیر اعلیٰ, ان کو تو معذرت کرنی چاہیے. ان کی خاتون ہے, اس نے انگریزی میں پورے ویسٹرن ورلڈ کی زمین کو جگانے کی کوشش کی کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن, ہمارا وزیر اعلیٰ واہ ہو گیا. وہ رات کو کہہ رہا ہے کہ جی میں تو چھپ گیا تھا, میں تو بھاگ گیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ جو لیڈر فخر سے یہ کہتا ہو کہ میں چھپ گیا تھا, میں بھاگ گیا تھا, میں نمودار ہو گیا, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ہیلتھ پہ فوکس نہیں ہے, ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہے, کسی قسم کا جو پبلک سروس ڈلیوری ہوتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ منصوبے لگاتے ہیں اس پہ فوکس نہیں ہے. ٹک ٹاک بنا لو, بڑکے مار لو, اسٹیٹمنٹ دے دو, تیزی چلاکی دکھا دو. تو یہ تو حکومت کے نام پہ مذاق ہے, اور وفاق تو اپنا کام کرتا رہے گا, اور وفاق اپنا کام کر بھی رہا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم میں ہو, روز لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر
روز قربانیاں دی جا رہی ہیں، ان کو ادراک ہی نہیں اس چیز کا، یہ مذاق سمجھتے ہیں، ہر چیز کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں وفاق اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، نبھاتا رہے گا۔ ان کو بھی ہم کہتے ہیں خدا را، آج یہ فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کی تمام جماعتیں آئیں، یہ نہیں آئے، ان کا obviously گولڈ سمتھس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، فورن فنڈنگ ہے، 100 معاملات ہیں، ان کے کافی سرکردہ رہنما ہیں جنہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا۔ تو بھئی فلسطین کے کاز پہ آپ ایک APC اٹینڈ نہیں کر سکے تو پھر آپ کا کیا فائدہ سیاست کرنے کا؟ یہ کلٹ ہے، ایک شخص کے ارد گرد ان کی سیاست ہے، ان کا دین ہے، ان کا ایمان ہے اور ان کی جماعت ہے، اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ یہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ یہ فلسطین کو مانتے ہیں۔ تو میں تو کہوں گا کہ یہ ان کا رویہ بھی شرمناک ہے، ان کی سیاست بھی شرمناک ہے، اور ان کو یہ رویہ چھوڑنا پڑے گا اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے۔ لیکن میرا سوال وہیں پر برقرار ہے، اس کا جواب لینا چاہوں گی۔ وفاقی حکومت کی وفاق کی سوچ ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی، اور کیا حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج لگائے جائے؟ دیکھیے جو کھلواڑ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، میں نے جس طرح کہا وہ افسوسناک بھی ہے، اور غیر سنجیدہ ایک گورنمنٹ ہے جس کو نہ تو وہاں پہ گورننس کا پتہ ہے، نہ ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہے، اور وہ سرکاری وسائل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ کروڑوں روپے کا فیول بھی خرچ ہوا، اور سرکاری مشینری، سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا یہ دھرنوں کے لیے، جلسے جلوسوں کے لیے، اور ان ریسورسز کو عوام پہ لگایا نہیں جا رہا۔ obviously یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جب اس پہ کوئی غور ہوگا ہم آپ کو بالکل آگاہ کر دیں گے کہ کوئی ایسا غور ہو رہا ہے۔ قانونی آپشن تو بہت سی موجود ہوتی ہیں، تو جب کوئی ایسی قانونی آپشن زیر غور آئے گی اور اس پہ کوئی ڈسکشن ہوگی، کیونکہ آج کا دن فلسطین کے نام تھا تو اس پہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی، ہم تو آج یوم یکجہتی فلسطین منا رہے تھے، مگر اگر کوئی ایسا ارادہ ہوا تو obviously ہم اس پہ قوم کو بھی آگاہ کریں گے، اس پہ مشاورت بھی ہوگی، ویسے نہیں ہوگا کہ یکدم کو فیصلہ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری معاشروں کے اندر اسی طرح ڈسکشن کر کے، قانونی مشاورت کر کے، سیاسی مشاورت کر کے تو ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی چلی گئی ہے کہ چیف منسٹر KP وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو نااہل کیا جائے۔ اس کی جو گراؤنڈز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جی وہ لشکر کشی لے کے جو ہے اسلام آباد چلے جاتے ہیں، سرکاری ملازمین کا استعمال کیا جاتا ہے سیاسی احتجاج کے حوالے سے۔ تو کیا یہ گراؤنڈز انف ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے چیف منسٹر، اپنے پرائم منسٹر کو بھی آپ لوگوں نے نااہل ہوتے ہوئے دیکھا، مریم نواز کو نااہل ہوتے ہوئے دیکھا جو کہ آج چیف منسٹر ہیں۔ تو کیا ان گراؤنڈز پہ یا سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاستدان کو، کسی چیف منسٹر کو نااہل ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں ایک تو علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کا اہل سمجھتا نہیں ہوں۔ دیکھیں ان عہدوں کے لیے اہلیت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کمپیریزن کریں نا، مریم نواز شریف صاحبہ جو کام کر رہی ہیں ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، انفراسٹرکچر پہ، سوشل سیکٹرز پہ، انہوں نے کیا کام کیا ہے خیبر پختونخوا میں 12.5 سال میں؟ کیا PKLI کے لیول کا ایک ہسپتال موجود ہے؟ کیا سیف سٹی بن گیا ہے؟ کیا CTD فورس کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا فورنزک لیب وہاں پہ بن گیا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی اسپیشلائز انسٹیٹیوٹس بنے ہیں؟ کوئی نئی یونیورسٹیز بنی ہیں؟ یہ تو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو نہیں ریویمپ کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو اہل نہیں ہے، مگر obviously یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں پیٹیشن کس نے کی ہے، کیا گراؤنڈز ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جس طریقے سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں، لوگ بہت جلد ان کو وہاں سے فارغ کریں گے، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات میں مہنگائی میں کمی شامل ہے۔ اگر مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، 5ویں بار پیٹرول سستا ہوا ہے، تو پنجاب میں جو ہے ٹرانسپورٹ کے اڈوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ کرایہ کم کریں۔ کیا KP میں وزیر اعلیٰ نے ایک پرائس کنٹرول کمیٹی بنائی ہے؟ کیا انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پہ قیمتوں میں کرایوں میں کمی کی جائے، قیمتوں میں کمی کی جائے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی کی جائے؟ سارا فوکس سیاست کے اوپر ہے، نکلو، مارو، لٹکا دو، گلیلیں چلاؤ، ٹیئر گیس چلاؤ، کنٹینر پہ چڑھ جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے وہ اہل نہیں ہے وزارت اعلیٰ کے، مگر یہ لوگ بہت جلد وہاں پہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر رہے۔ صرف ایک جو ان کا لیڈر بانی چیئرمین PTI جیل میں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
پوری سرکار کے وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں, ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھی استعمال کر رہے ہیں, نظام کو دھرم بھرم بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اکانومی بہتر ہوتی بھی ان کو سوٹ نہیں کرتی. لیکن عطا طاہر صاحب, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز کے پی ہاؤس میں داخل کیوں ہوئے, کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کی پراپرٹی ہے. اگر اسی طرح سے کوئی اور پولیس یا رینجرز پنجاب ہاؤس میں داخل ہو جائیں, اور دوسرا یہ اس کے ساتھ سپلیمنٹری سوال یہ بھی ہے اٹیچڈ کہ آخر حکومت 144 کیوں لگا دیتی ہے جب بھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا ہے؟ آپ ان کو پرمیشن دے دیا کریں احتجاج کرنے کی. دیکھیں, پرمیشن جماعت اسلامی کو ملی نا. جماعت اسلامی کو ہمیشہ پرمیشن کیوں مل جاتی ہے؟ کیا وہ گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرتے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ تلخی نہیں کرتے؟ اکثر اوقات ان کا ٹریک ریکارڈ ماضی کلیئر ہے. انہوں نے پی ٹی وی کو آگ نہیں لگائی تھی, انہوں نے پارلیمنٹ کا گیٹ نہیں توڑا تھا, انہوں نے پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں قبریں نہیں کھودی تھیں, انہوں نے پولیس والوں کو پر فائرنگ نہیں کی تھی, انہوں نے 9 مئی کے حملے نہیں کیے تھے, انہوں نے گرین بیلٹوں کو, میٹرو بس کو نہیں جلایا تھا, انہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. ان کی کیا گارنٹی ہے؟ سنجانی میں اجازت دی, پولیس والوں پہ پتھراؤ کیا, ایک پولیس والے کو تشدد کر کے مار دیا. ان کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں, جو اسلحے سے لیس ہو کے آتے ہیں. ساری فوٹیجز موجود ہیں. 9 مئی کو جنہوں نے کیا, ملک میں یہ چاہتے تھے کہ کوئی کو آ جائے, ملک کے اندر کوئی بیرونی خدا نہ خواستہ حملہ ہو جائے. ان کے اور کیا عزائم تھے؟ یہ پرامن رہ ہی نہیں سکتے. ان کے پرامن رہنے کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے؟ جو آتے ہی یہ کہہ کر ہیں کہ ہم ہر شے تیس نیس کر دیں گے. اور مجھے بتائیے ان کے مطالبات کیا ہیں این آر او کے علاوہ؟ ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو این آر او دے دو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہو کہ جی فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی ہو, مہنگائی کے حوالے سے کہا ہو کہ جی بہتری آئی ہے اور کم کریں, بجلی کے بلوں کی آواز اٹھائی ہو. یہ صرف اور صرف این آر او لینے آتے ہیں. انہوں نے خواتین کو ہمیشہ تشدد کا نشانہ بنایا, ہراساں کیا. انہوں نے ہر جلسے کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کیا, آگ لگائی, تشدد کا رستہ اختیار کیا. ان کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ان کو کیوں اجازت دی جائے؟ جب اجازت دی جاتی ہے تو یہ وہ معاہدہ پورا نہیں کر سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. یہ سیاسی ان کا نہ رویہ ہے, نہ سیاسی معاملات ہیں, نہ یہ سیاسی جماعت کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک, ایک آخری سوال آپ سے. اس معاملے سے ہٹ کے آج 4 بڑوں کی ملاقات ہوئی. پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر نواز شریف, مولانا فضل الرحمان سائیڈ لائنز پہ آج کی جو یہ کانفرنس تھی. سو آئین ترمیم پہ کوئی پیش رفت ہوئی, کوئی بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آبویسلی اے پی سی سے پہلے ایک وہ ریسیو کیا گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے ریسیو کیا, کیونکہ ایوان صدر میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی اور یہ جوائنٹلی ہوسٹ کی وزیر اعظم اور صدر نے. تو بس وہ جو لیڈران آ رہے تھے وہ ایک ویلکم ہو رہا تھا, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سیٹنگ ہوئی ہے اور اس میں فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے ہمیشہ جب لیڈر مل بیٹھتے ہیں آپس میں اور کارڈیل طریقے سے جو ہے وہ معاملات ڈسکس کرتے ہیں. تو فلسطین کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں سائن ہے اس ملک کی پولیٹکس کے لیے. اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی اس ملاقات میں؟ جب تک میں موجود تھا تو میری موجودگی میں وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے. یہ اچھا جواب دیا, اس کے بعد ہو سکتی ہے. میں تھروٹ موجود نہیں تھا, اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. ٹھیک, بہت شکریہ جناب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب پروگرام میں آج وقت دینے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے لائیو پروگرام میں, لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گورنر خیبر پختونخوا سے کچھ ریمیننگ سوالات کریں گے, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے صدر عامر مغل بھی موجود ہوں گے, ان سے بھی کوسچنز کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ یہ بار بار جو ایک دعویٰ کر رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں ایک چیف منسٹر پہ کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے فرار ہو گئے, یہ سیاسی بیانیہ ہے, یہ سیاسی بیان ہے آپ کا, یا آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ واقعی کسی گاڑی کی ڈگی میں, اور کس کی گاڑی تھی وہ؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں, آپ نے خود اس کو ریٹریٹ بھی کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو چھپا رہا 24 گھنٹے اور میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے, موبائل فون بھی نہیں تھا, میں تو پیدل چلتا رہا, پھر کوئی ٹیکسی لی. تو یہ گاڑی کی ڈگی کا جو بار بار آپ الزام لگا رہے ہیں, یہ صرف سیاسی بیان ہے یا پکی انفارمیشن ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جہاں سے اس وقت جس چینل میں آپ بیٹھی ہیں, آپ کا چینل کے پی ہاؤس کے سامنے یہ غالباً, ٹھیک ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سر ایک بندہ نکلتا ہے اور وہ آگے ٹیکسی میں بیٹھتا ہے, کہا کس روڈ سے وہ ٹیکسی میں بیٹھے گا, کیسے جائے گا, جیب میں پیسے نہیں ہے ٹیکسی والا. اور مجھے بتائیں نا, یہ 12 ضلع مجھے گنا کے تو بتا دینا کہ آپ چھپ کے نکلے بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر, اور 12 ضلعوں سے گھومتے گھماتے آپ جو ہے اسمبلی پہنچے. یہ مطلب ہے انہوں نے, دیکھیں یہ ادھر سے نہیں ہے, یہ جب پتہ چلے گا کہ موصوف صاحب الیکشن کے دوران کس کے مہمان تھے, کہاں پر چھپے ہوئے تھے,
کہاں پر انہوں نے وہاں پر بھی خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی تھی، کس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا، لوگوں کو سائڈ پہ کیا تاکہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کا نہ ہو، کیا کمٹمنٹس آپ نے دی تھیں، کیا کچھ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے، اور کس طریقے سے محسن نقوی صاحب نے پھر آپ کو اڈاپٹ کیا، اور جب بھی مشکل وقت آیا تو محسن نقوی آپ کو یاد آتے تھے کہ میرے بھائی ہیں، وابڈا کی لوڈ شیڈنگ ہو، سوئچ آن آف کرنا ہو، انرجی منسٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی ہو، پریس کانفرنس کرنی ہو، یہ کرنا ہو وہ کرنا ہو، تو ہمیشہ آپ کے لیے تو سیاسی مسیح اور آپ کی مشکلات کا مسیح محسن نقوی صاحب بھی رہتے تھے. لہٰذا یہ جب آئے گی، اور آج بھی آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے پارٹی کے ورکروں کو وہیں پہ چھوڑ دیا، آپ ڈی چوک پہنچ گئے، آپ نے تو عمران خان کو آزاد کرانا تھا، آپ نے کہا میں نے ڈی چوک ٹچ کر لیا، میں بھی جا رہا ہوں کے پی او، سب لوگ اپنے گھر جائیں، واپس جائیں. تو وہ کدھر گیا؟ آپ نے جو کہا تھا کہ میں جو ہے عمران خان کو آزاد کرنے ڈی چوک آ رہا ہوں، تو پھر تقریر کرتے نا ان کے لیے. عمران خان ڈی چوک جلسوں سے آزاد نہیں ہوگا، وہ اپنے کرتوت جو اس نے کیے ہیں اس کو بھگتے گا، عدالتوں کا سامنا کرے گا، اپنی سزائیں جو انہوں نے اگر غلط کام کیے ہے سزائیں بھگتے گا. اگر عدالتیں کہیں گی ضمانت تو ضمانت ہوگی. ٹھیک ڈی چوک میں آپ 500 جلسے بھی کر لیں، عمران خان ڈی چوک کے جلسوں سے نہیں چھوٹ سکتے. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نااہلی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے، تو کسی چیف منسٹر کو نااہل ہونا چاہیے، کیا جانا چاہیے؟ کیوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کس پہ نائل کیا گیا؟ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. کیا تھا کہ آپ خط لکھیں؟ کیوں خط لکھیں؟ کیا وہ اس میں کوئی ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے عدالت کہ آپ جا کر خط لکھیں؟ یوسف زکی رانی کو کیوں نائل کیا گیا تھا؟ دیکھیں، اگر ہمارے وزیر اعلیٰ کے ایک کرتوت ہوں کہ وہ شراب کی بوتلوں سے کے ساتھ پکڑا جائے، غیر قانونی اسلحے کے ساتھ پکڑا جائے، وہ اپنی پولیس فورس کو کہے کہ جا کر اپنے اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہو، پنجاب پولیس کے ہمیں ایک ہی جگہ 10 گولیاں چلاؤ، ہمیں لاشیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. کل آ کے بڑا بنا ہوا تھا کہ ہمیں لاشیں نہیں چاہیے تھی. کون کہہ رہا تھا کہ ایک ہی جگہ 10 میں فائر کروں گا؟ پولیس جو ہماری اسلام آباد پولیس کا جو ایک شہید ہوا ہے، کس نے شہید کیا ہے؟ ٹھیک، آپ کے لوگوں نے شہید کیا ہے، آپ اس کے اندر ملوث ہیں. آپ اس قسم کے، آپ کا ماضی کا رویہ ہمیشہ اسی طریقے رہے. آپ کبھی جو ہے کسی قتل میں ملوث ہوتے ہیں، یا 9 مئی میں ملوث ہوتے ہیں، یا شراب کی بوتلوں میں ملوث ہوتے ہیں، یا انلیگل اسلحے میں ملوث ہوتے ہیں. کبھی اچھے کام کے لیے بھی آپ کسی عدالت میں گئے کہ ٹھیک سیاسی بنیاد پر آپ کو بلایا ہو؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، ایکسکلوزیو گفتگو تھی ان سے. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سارے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب اس سارے مدعے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے. میرے ساتھ پی ٹی آئی اسلام آباد ریجن کے صدر موجود ہیں، عامر مغل صاحب. السلام علیکم عامر مغل صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. اینڈ بیفور آئی پٹ اپ دا کوسچن ٹو یو، آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ دیٹس اے جنرل اپریسیشن کہ آپ ہمیشہ جب بھی اسلام آباد ریجن میں احتجاج ہوتا ہے تو آپ اس لیڈرشپ میں سے ہوتے ہیں جو عملی طور پہ سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں، ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، شیلنگ بھی سہتے ہیں، کارکنان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یہیں سے کلپ دوسرا کوسچن کہ آپ کی باقی ساری لیڈرشپ غائب کیوں رہی؟ کارکنان مسلسل شکوہ کر رہے ہیں، اس لیڈرشپ سے مایوس اور نالاں نظر آتے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے ظاہر پیش نظر بھی رہا ہوگا. دوسرا، علی امین گنڈا پور، بظاہر یہی تاثر ہے کہ وہ خود ساختہ گمشدگی پہ تھے، اور وہ کے پی اسمبلی میں جب اچانک نمودار ہوئے تب بھی انہوں نے کوئی بات اس حوالے سے نہیں کی جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ جی لاپتہ ہو گئے، اغوا ہو گئے، گرفتار کر لیے گئے. عامر مغل صاحب. جی میں سب سے پہلے تو جی پاکستانی عوام کا اور اسپیشلی پنڈی اسلام آباد کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیل سے بیٹھ کے ان کے لیڈر نے احتجاج کی کال دی اور اس پہ عوام نے لبیک کہا. اور آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں شروع میں کہا کہ پوری طاقت تیاری کے باوجود، تمام تر فسطائی ہتھ کنڈوں کے باوجود، اسلام آباد کو کنٹینرستان بنانے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کے باوجود عوام نہ صرف ڈی چوک تک پہنچی بلکہ اپنا پیغام احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. تو میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں عوام کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ میں تو ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کو تو پارٹی نے خود سے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ جو کالی آئینی ترامیم ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے کرنے کی، تو خطرہ یہ تھا کہ ان کو ابڈکٹ نہ کر لیا جائے. تو اس لیے عمران خان صاحب کے حکم پہ تمام جتنی ہماری ایم این ایز ہیں ان کو تو پارٹی نے خود بین کیا ہوا تھا.
اس کے علاوہ میری طرح کے بے شمار ورکرز گراؤنڈ پہ آپ کے سامنے موجود تھے. ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی آلموسٹ سارے موجود تھے, اور علی امین بھی ایک بڑا قافلہ لے کر آئے اسلام آباد کے پی کے سے. اور جو ان کے ساتھ آتے ہوئے ظلم ہوا پوری دنیا نے دیکھا, بدقسمتی سے الیکٹرانک میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک 4 یا 5 کروڑ کے صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ جو 2/3 اکثریت سے جیتا ہوا ہے, ایک صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ ایک اپنا آئینی, قانونی, اخلاقی, جمہوری حق ایکسرسائز کرنے آ رہا ہے اسلام آباد میں, تو آپ اس کو روک کس طرح سکتے ہیں؟ جس طریقے سے اس کے راستے میں کنٹینر عامر مغل صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی, آئینی, قانونی, جمہوری جو بھی حق ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے, یہ آپ بنیادی شخصی حق بھی ہے, لیکن یہ بھی دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا کہ جہاں پر احتجاج کی اجازت نہ ملے, جہاں پہ کوئی قانون کی عملداری آ جائے, وہ غلط ہو یا درست وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن قانون ان فورس آ گیا نا, امپلیمنٹ ہو گیا, دفعہ 144 لگ گئی, حکومت نے کہہ دیا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں آنا, کسی مقام کی اجازت کوئی بھی حکومت دنیا بھر میں کسی بھی جمہوری مہذب معاشرے میں جس کی مثال آپ اٹھا لیں, اگر وہاں پہ آپ احتجاج کریں گے تو پھر قانون حرکت میں دنیا بھر میں آتا ہے. نہیں, میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ کون سی دفعہ 144 ہے جو صرف تحریک انصاف پہ لگتی ہے؟ سر میں نے یہی گزارش کی نا کہ آپ اس کے امپلیمنٹیشن پہ, اس کے انفورسمنٹ پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ غلط ہوتی ہے کہ درست ہوتی ہے. نہیں, تو جب آپ آئین القانون کا اس طرح استعمال کریں گے تو پھر تو کوئی آپ کے اس طرح کے آئین القانون کو نہیں مانے گا جب آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے. سر قانون تو قانون ہے نا, اس کو تو ماننا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کیوں ہوئی. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تحریک انصاف پہ پابندی تھی 144 پہ, میں 2023 کی بات کر رہا ہوں, اور اسی 144 کے بیچ میں چونکہ سپریم کورٹ ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہی تھی, تو نون لیگ نے اور جمعیت علماء اسلام نے اور پیپل پارٹی نے مل کے ایک پروٹیسٹ کیا, جو انہوں نے سپریم کورٹ کے دروازوں کے اوپر دیواریں پھلانگ کے گالیاں دی. سر وہ تب بھی غلط ہوا عامر مغل صاحب, وہ تب بھی غلط ہوا. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے یا تحریک انصاف سے ہٹ کے کسی بھی پارٹی کے لیے 144 نہیں لگتا. آپ ایک پارٹی کو, ایک سیاسی قوت کو, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جب گلا ہی گھونٹ دیں گے, آپ اس کو اجازت ہی نہیں دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی عامر مغل صاحب, انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی احتجاج کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا ہے, رائٹلی اور رانگلی, دیٹس انادر ڈیبیٹ, بٹ ایسوسیٹ ہو گیا ہے کہ آپ جب بھی سڑکوں پہ نکلیں گے کوئی نہ کوئی دنگا فساد ہوگا, کوئی نہ کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی. اب عبدالحمید شاہ, جس کے بارے میں اسلام آباد پولیس خود کہہ رہی ہے, حکومت خود کہہ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے تشدد سے جاں بحق ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں, جس قسم کی 3 دن تک یہاں پہ کاروبار بند رہا, آپ خود کاروباری آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ چند گھنٹے کاروبار بند ہو تو کتنا نقصان ہوتا ہے. جڑواں شہروں میں کاروبار بند رہا 3 دن تک, موبائل فون سروس 2 دن تک بند رہی, لوگوں کی روزمرہ زندگی کرپل ہو کے رہ گئی. تو یہ تو نامناسب چیزیں ہیں نا پھر. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اس کا ذمہ دار کون ہے, وہ تو ہمیں وہ تلاش کرنا ہے. اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے, اس کی ذمہ دار تحریک انصاف نہیں. اگر آپ تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت دیں, اگر آپ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں, تو نہ آپ کو موبائل فون بند کرنے پڑیں گے, نہ آپ کو کاروبار بند کرنا پڑے گا, نہ آپ کو عوام کو تکلیف دینی پڑے گی. آپ تحریک انصاف کو اس کا جو رائٹ ہے, قانونی آئینی رائٹ, وہ ایکسرسائز کرنے دیں. اب آپ نے بات کی کہ کانسٹیبل حمید شاہ, سب سے پہلے تو مجھے بھی دکھ ہے, ان کا وفات ہوئی ہے ان کی. میرے گاؤں میں رہتے ہیں وہ, جنگی سجدہ میں بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں وہ. میری ان سے اچھی سلام دعا تھی. میری بدقسمتی ہے کہ حالات ایسے ہیں, میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا, لیکن ان کی موت کا ذمہ دار تحریک انصاف کو ٹھہرانا یہ بڑا ظلم ہے. ان کا جوان بیٹا ہے, میں آپ کے ساتھ اس کا ویڈیو کلپ اور اس کا آڈیو کلپ دونوں شیئر کر دیتا ہوں, جس میں وہ بتا رہا ہے کہ میرا والد پولیس کی شیلنگ کی وجہ سے فوت ہوا ہے. اس سے پوچھا ہے لڑکے نے, اس کے گھر جا کے, وہ صحافی ہے ایک جس نے پوچھا ہے اس سے, تو اس نے کہا کہ تشدد ہوا ہے. اس نے کہا کوئی تشدد نہیں ہوا, میرا والد تو شیلنگ کی وجہ سے. یہ وہ ویڈیو ہے, یہ وہ ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ بھی کر رہی ہے, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے, بٹ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ان کی فیملی اس ویڈیو کی اوتھینٹسٹی کے واقعی اس ویڈیو میں جو بات کر رہا ہے وہ ان کا صاحبزادہ ہے یا کس لیے گئے, وجہ کیا تھی. میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں, سنیں, میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں وہ اوتھینٹک نہیں ہے. تو کہ جو آئی جی میرے اوپر تحریک انصاف کو الزام لگا رہا ہے وہ اوتھینٹک ہے؟ کہ آئی جی کی بات حدیث ہے؟
اس جھوٹے آئی جی کی جس نے سارے جھوٹے پرچے دیے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان پہ اور پاکستان کی عوام پہ، جو اس نے آج 10 ایف آئی آریں سامنے آئی ہیں، اس جھوٹے آئی جی کی میں ساری باتیں سچی ہیں اور وہ جھوٹی ایف آئی آر دے دے وہ سچی ہے، اور جو ایک ویڈیو میں اس کا بیٹا بیان دے رہا ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اگر اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے تو اس کی ایف آئی آر کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ آج اس کے بیٹے کا میں آپ سے ایک کلپ شیئر کر دیتا ہوں، آڈیو کلپ ہے، اس نے اپنے ایک دوست کو کیا جب اس کا والد ابھی فوت نہیں ہوا تھا، وہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا والد جو ہے وہ شیلنگ کی وجہ سے اس کو ایشو بنا وہ میں نے دیکھی ہے، وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس ویڈیو کے بعد بہت سے کویشچنز اٹھتے ہیں۔ اس نے اپنے دوست کو آڈیو بھیجی ہے، آڈیو میسج نہیں ہوتا وائس میسج، جی میں نے وہ بھی سنا ہے، لیکن جو کہنے ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد پنڈی میں تو موبائل فون سروس بند تھی تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اس کی اپنے والد صاحب سے بات ہو سکے جیسا کہ وہ ویڈیو میں کلیم کرتا ہے، لیکن بہرحال کسی کی بھی جان جائے، کسی کی بھی جان جائے۔ عامر مغل صاحب 2014 کے دھرنے میں، مجھے نہیں معلوم 2014 کے دھرنے میں آپ کر دیتا ہوں نا، میں یہ بھی کہ اسی ویڈیو میں اس کا جواب موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کسی جگہ وائی فائی لے کے انہوں نے میرے سے بات کی ہے، تو آپ بتائیں کہ وائی فائی پہ ہم بات نہیں کرتے رہے پچھلے 3 دنوں سر؟ میں کسی کی بھی جان جائے، کسی کی بھی جان جائے، کسی بھی وجہ سے جائے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈسپیوٹڈ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ الزام لگانا درست نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہے ان کی جان جانے کا، لیکن ان کی جان جانے کا الزام تحریک انصاف پہ لگانا، جی میں نے آپ کا یہ پوائنٹ آپ کا میں نے لے لیا، اپنے پروگرام میں لے لیا۔ اتنا بھونڈا سنیں اتنا بھونڈا الزام تو 9 مئی کو ڈاکٹر عثمان انور نے نہیں لگایا تحریک انصاف پہ، کوئی اس طرح کا کوئی آپ اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو ڈسپیوٹ، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ اس کو پی ٹی آئی سے نتھی نہ کیا جائے عبدالحمید شاہ کی شہادت کو، لیکن ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو 2014 کے دھرنے میں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں تھے، میں وہ دھرنا کور کر رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا کہ نہ صرف اس ایس ایس پی کو بلکہ دیگر پولیس اہلکاروں کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر پنجاب میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی، سر اس کو سنیں میں ادھر بھی آتا ہوں، میں اس انسیڈنٹ میں نہیں تھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ جنیجو صاحب تھے، عصمت اللہ جنیجو ایس ایس پی تھے اس وقت، دیکھیں سب سے بالکل میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف تحریک انصاف کا دھرنا نہیں تھا، اس وقت پیٹ والے بھی ساتھ تھے، اور سر میں وہ دھرنا کور کر رہی تھی، سر میں وہ دھرنا کور کر رہی تھی، میں وہاں موجود تھی آن گراؤنڈ، یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ سر سوال اگر کوئی کارکن آج بھی اگر کوئی کارکن کسی پولیس والے پہ یا کسی عام شہری پہ تشدد کرے گا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن کیا آپ مذمت کرتی ہیں جو ان نہتے کارکنوں پہ شیلنگ ماری جا رہی تھی؟ آپ مذمت کرتی ہیں جو ان کے اوپر ابھی جھوٹی ایف آئی آریں دی گئی ہیں؟ آپ مذمت کرتی ہیں کہ 302 کا ایک بندہ اپنی طبعی موت مرا ہے؟ آپ نے غالباً میرا انٹرو مس کر دیا، آپ نے غالباً میرا انٹرو سنا نہیں، آپ نے غالباً میرا انٹرو سنا نہیں عامر مغل صاحب، میں نے اس میں یہی بات کی کہ یہ احتجاج کرنا آپ کا بنیادی حق ہے، حکومت کو اس سے نہیں روکنا چاہیے، جو شیلنگ ہوئی غلط ہوئی، جو غلط ایف آئی آرز کرتی ہیں آپ کے اوپر، آپ کے کارکنان پہ، آپ کے لیڈرز پہ غلط ہوتی ہیں، اور جو عورتوں کو کسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے، آپ نے دیکھے علیمہ خان کو، رزمہ خان کے اریسٹ ہونے کے، وہ کھڑی ہیں، وہ بھائی ایک خاتون ہے، چھوڑ دیں وہ عمران خان کی بہن ہے، وہ کارکن ہے تحریک انصاف کی، وہ آگے اپنے لیڈر کے لیے کھڑی ہوئی ہے بطور احتجاج، اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد آپ نے ایف آئی آر کیا دیا، اس پہ میرا بھی نام ہے، سر یہ ہم وہی وی آر گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان سرکلز، میرا سوال وہی برقرار رہے گا کہ جہاں پر کوئی قانون نافذ ہے، چاہے وہ نافذ غلط ہوا ہو آپ کے مطابق، آپ کے بیانیے کے مطابق، بٹ قانون امپلیمنٹ ہو چکا ہے، انفورسمنٹ ہو چکی ہے، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ آپ مجھے راستہ بتا دیں نا غریدہ، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ سر واشنگٹن میں کیپٹل ہل کے سامنے، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے جہاں پر ممنوع ہے وہاں پہ آپ پر نہیں مار سکتے، آپ ایک قدم نہیں رکھ سکتے، آپ رکھ کر دکھا دیں۔ برطانیہ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے مخصوص جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں احتجاج۔ سر دنیا بھر کی کہیں پر بھی مثال دے دیں کہ جہاں پہ آپ کو نہیں اجازت وہاں پہ آپ کو اریسٹ کیا جائے گا۔ میں آپ کی اسی بات کا جواب دینے لگا، ٹھیک ہے جی، ڈی چوک میں منع ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی پچھلے دنوں ڈی چوک پہ کیا ہوا ہے جو قاضی فائزہ کے خلاف احتجاج ہوا ہے؟ بتائیں آپ کوئی ایک سنگل ایف آئی آر دکھا دیں، آپ ان پہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہو، کیا وہ ڈی چوک پہ نہیں ہوا وہ احتجاج؟ وکلا کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں، وکلا کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں، وکیلوں کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں۔ جو پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو کوئی فیصلہ دیا تھا یہ قادیانیوں کے بارے میں جو بھی تھا، اس کے خلاف احتجاج ہوا، کیا لوگ ڈی چوک نہیں پہنچے؟ پہنچے تھے نا، 144 لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جلسہ ڈیلے کیا گیا تھا 22 اگست والا، آپ لوگوں نے خود ان کا احتجاج بھی تھا، آپ لوگوں نے خود جلسہ اپنا کینسل کر دیا تھا، یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے،
کہ قانون کی تو سلیکٹیو میرا سوال یہ ہے، امپلیمنٹیشن نہیں سنیں نا، ہونی چاہیے. تو سر یہ میں تو دو آپ کے ساتھ معیار ہیں نا، میں آپ کے ساتھ ہوں، گورنمنٹ کے یہی تو میں دو آپ کے معیار ہیں. ساتھ ہوں کہ قانون کی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے پہ. تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کر رہی ہیں نا، ہم اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی قانون نہیں ہے اس کے سوائے تحریک انصاف کو لیکن دبایا سر جائے. تحریک یہ نہیں ہے کہ انصاف selective آپ کا قانون تو ہے. پارٹی کا قانون نام ہی صرف ایک انصاف رائج ہے نا. پاکستان میں آپ کا تو کہ پارٹی تحریک کا انصاف کے سارے بنیادی حقوق سر ختم آپ ہیں. کی پارٹی کا نام ہی انصاف ہے نا، جسٹس ہے، قانون پہ عمل کرنے تو کی. تو انصاف آپ کے کیسے لیے نہیں؟ چلے آپ مجھے آپ کے طریقہ لیے جو بتا دیں. سٹینڈرڈ ہوگا، چلے غریدہ جو میں آپ بار کی ہوگا سنیں سٹینڈرڈ کا وہ میں ہائر ہوگا. آپ کی کورٹ میں بال پھینک رہا ہوں. تحریک انصاف کو نہ جلسہ کرنے دیا جاتا ہے، نہ جلوس کرنے دیا جاتا ہے، نہ احتجاج کرنے دیا جاتا ہے. 6 ماہ ہمیں NOC نہیں دیا جاتا. ہائی کورٹ کے کلیئر سر آپ لوگوں نے کرنا کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال سر، یہ بنیادی سوال آپ لوگوں نے احتجاج کرنا کیوں ہے؟ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں میں لڑے نا مقدمات. سر سنیں میری بات سنیں. ہمارے اس وقت جو ہماری تحریک چل رہی ہے اس کے 3 مقاصد ہیں، سن لیں. عمران خان کی رہائی، آزاد عدلیہ کی حفاظت جو کالی آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تیسرا ہے ہمارا مینڈیٹ کی واپسی. تو غریدہ فاروقی مجھے مشورہ دے رہی ہیں کہ ہم صرف عدالتوں سے جا کے انصاف لیں، ہمیں احتجاج نہ کریں. آپ ہمارا احتجاج کا حق کیسے روک سکتی ہیں؟ آپ مجھے کیسے مشورہ دے سکتی ہیں میں احتجاج نہ کروں؟ میں نے یہ بالکل میں نے یہ قطع نہیں کہا کہ آپ احتجاج نہ کریں. میں نے صرف سوال پٹ اپ کیا کہ آپ کو احتجاج کرنا کیوں ہے. اگر آپ کی ساری لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرنا ہے، سو رہائی کے لیے احتجاج آپ سڑکوں پہ تو نہیں کریں گے نا. آپ لوگ میں بتا رہا ہوں 3 مقصد ہیں. سر یہ آپ فرما رہے ہیں نا، آپ کی باقی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں صرف عمران خان کی رہائی کے لیے. آپ مجھے F9 پارک کی جگہ لے کے دے سکتی ہیں؟ سر میں ایک صحافی ہوں، میں حکومت میں تو نہیں ہوں نا. تو پھر میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، کوئی مشورہ ہی دے دیں گورنمنٹ کو کہ آپ اگر ان کو ڈی چوک میں احتجاج نہیں کرنے دیتے، F9 پارک میں دے دیں. سر نہ میں حکومت کو مشورہ دوں گی، نہ میں آپ کو مشورہ دوں گی. میرا کام صرف سوال کرنا ہے تو میں سوال کرتی ہوں. ایکسرسائز کے بعد ہمیں جلسے کی جگہ دی سنگجانی. 1 دن پہلے وہ جگہ بھی چینج کی، 1 دن پہلے جگہ چینج کی. اچھا پھر جگہ سنیں، پھر ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ جب جگہ ہمیں دے دی تو اس کے بعد کنٹینر لگا کے سارے راستے بند کر دیے. تو یہ عامر صاحب اس جلسے کے بعد بھی آپ میرے پروگرام میں تھے، میں نے تب بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ جو مقررہ روٹ تھا جو آپ نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے خود طے کیا تھا وہ سارا کھلا ہوا تھا، وہ سارا کھلا ہوا تھا. دیا گیا تھا. میرے سائن دکھا دو. چلیں سر زبردستی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، بٹ وی ہیو پاسڈ دیٹ ایونٹ ناؤ. میری بات سنیں. مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے ریس لگائیں F9 پارک سے ڈی چوک تک. ٹھیک ہے، مقابلہ ہو رہا ہے میرا اور آپ کا، XYZ کسی کا مقابلہ ہو رہا ہے. مجھے آپ کو تو کھلا روٹ دیا جاتا ہے، پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، جوگرز دیے جاتے ہیں، اور اچھا ایک ماحول دیا جاتا ہے کہ بھاگے اور غریدہ ریس جیت جائے. اور عامر مغل کا کیا کیا جاتا ہے؟ ہاتھ باندھے جاتے ہیں، پاؤں باندھے جاتے ہیں، جوتے تار لیے جاتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کنٹینر لگائے جاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ پہلے F9 پارک سے تم جاؤ فیض آباد سے جاؤ ترامڑی چوک سے پھر آؤ ڈی چوک. تو کیا یہ انصاف ہے؟ سر ہمارا تو سوال یہ ہے کہ ہم جلسہ کریں تب اجازت نہیں ملتی، جلوس کریں تب اجازت نہیں ملتی، پروٹیسٹ کریں تب اجازت نہیں ملتی. سر اجازت آپ کو ساری ملتی ہے، صرف آپ کو مقررہ جگہ کہا جاتا ہے، مقررہ مقام کہا جاتا ہے، مقررہ وقت کہا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. یہی تو سوال کر رہی ہوں نا. آپ اور میں لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، ہم لوگ قانون پہ عمل کرنے والے ہیں. تو قانون چاہے غلط ہے چاہے درست ہے، ہمیں اس پہ عمل تو کرنا ہے نا سر. میں کہہ رہا ہوں جب آپ کے لیے اور قانون ہے، میرے لیے اور قانون ہے، تو پھر میں سر یہ سوشل میڈیا والے بیانیے، سر یہ سوشل میڈیا پہ بیانیے بڑے زبردست لگیں گے، یہ کلپ وائرل کرنے کے لیے بیانیے بڑے زبردست چلیں گے، لیکن سر ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا عامر صاحب ایک لاسٹ کویشچن، میرا ٹائم ہمیں بالکل ختم ہو گیا، اینڈ پہ آ رہے ہیں. لاسٹ کویشچن، علی امین گنڈا پور کا بیانیہ، یہ میرا پہلا سوال تھا اور تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے ہیں اس گفتگو کو، ہمارے سوال جواب کو. سوال میرا وہیں برقرار ہے. یہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے وہ خود ساختہ گمشدگی پہ گئے، وہ کہتے ہیں میں کے پی ہاؤس میں موجود تھا. تو پی ٹی آئی سر یہ کیوں بیانیہ بنا رہی تھی کہ وہ لاپتہ ہو گئے، اغوا ہو گئے، گرفتار کر لیے گئے؟ گنڈا پور صاحب نے تو خود آپ کا بیانیہ غلط قرار دے دیا. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور آلموسٹ 12 گھنٹے غائب رہے، اور میرے خیال میں وہ ان کو جبری اغوا کیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ بیان جو انہوں نے دیا ہے وہ بالکل میں نے سنا ہے ان کا بیان. میں ان کے اس بیان سے ایگری نہیں ہوں،
کہ یہ بیان جو ہے وہ انہوں نے ٹھیک دیا ہے. ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی خاطر، ملکی مفاد کی خاطر انہوں نے حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھے. لیکن کچھ میرے بھی سوال ہیں. جی آپ یہ بتائیں کہ کے پی ہاؤس تو کے پی کی پراپرٹی ہے، کے پی کی عوام کی، کے پی کی گورنمنٹ کی. اس کو توڑا کیوں گیا؟ اس میں زبردستی گھسا کیوں گیا؟ اس کے دروازے کیوں توڑے گئے؟ کیا پاکستان میں صوبوں کو آپس میں لڑانے کی سازش تو نہیں کی جا رہی؟ وفاق کو اور صوبوں کو آپس میں سامنے کھڑا تو نہیں کیا جا رہا؟ ٹھیک. ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے پی ہاؤس میں آپ کیسے گھس سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر؟ ان سوالوں کے جواب بھی تو کسی سے لے لیں. ٹھیک ہے. باقی ظلم ہوا ہے علی امین کے ساتھ. میرا یہ خیال ہے کہ وہ مصلحتاً سچ نہیں بتا. سر کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ مصلحت کوئی ملکی مفاد ہو سکتا ہے، کوئی قومی مفاد ہو سکتا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں میں کے پی ہاؤس میں موجود تھا، اس میں کیا مصلحت؟ اس میں کون سا ملکی مفاد؟ سر وہ کہہ رہے ہیں میں میں یہی موجود کہہ تھا. رہا ہوں نا، ان کا بیان میں نے سنا ہے، لیکن میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں وہ ملک اور قوم کے مفاد میں حقائق کو فی الحال سامنے نہیں لا رہے. بہرحال بڑا ظلم ہوا ہے کے پی کے منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ. اس کو اس طریقے سے اس کے گھر سے، اس کے پی ہاؤس سے اس کو دروازے توڑ کے، اس کے وائلیشن کر کے، جس طرح رینجرز اور پولیس وہاں پہ گھسی اسلام آباد کی، اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، جس طرح انہوں نے وہاں سے اس کو غائب کیا، یہ بڑی الارمنگ بات ہے. اور میرے خیال میں اس سے وفاق کو نقصان پہنچا. وی آر ریچنگ ٹورڈز دا اینڈ آف دا سیگمنٹ، لیکن جاتے جاتے ایک گزارش ہوگی کہ رینجرز اور پولیس کے پی ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے تو مناظر سب نے دیکھے، لیکن اس کے بعد اندر رینجرز نے توڑ پھوڑ کی یا پولیس نے توڑ پھوڑ کی یا گرفتار کیا گنڈا پور صاحب کو، اغوا کیا یا لاپتہ کیا؟ سر اس کی فوٹیجز سامنے لے آئیے، یہ آپ ملک اور قوم کے مفاد میں. آپ چلا دیں اپنے پروگرام میں، وہ اس کی گاڑی توڑ رہی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے. اندر کیا کرتی ہیں آپ؟ ساری فوٹیج وائرل ہے. وہ کے پی ہاؤس کے اندر کی ہے سر، وہ تو کہیں باہر کی بتائی جا رہی تھی. جی ہاں میں آپ کو ویڈیو فوٹیج بھیج دیتا ہوں. آپ مجھے بھیج دیجئے کہ کے پی ہاؤس کے اندر گنڈا پور صاحب کو گرفتار کیا گیا ہو، اغوا کیا گیا ہو، لاپتہ کیا گیا ہو، پولیس نے کیا ہو، رینجرز نے کیا ہو، دروازے توڑے ہوں، چیزیں توڑی ہوں. سر یہ ساری فوٹیج آپ دے دیں، میں چلاؤں گی اپنے پروگرام میں، یہ میرا وعدہ ہے. میرے پاس گاڑی توڑنے کی ہے اور ان کے اندر گھسنے کی ہے، یہ دونوں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. آپ کائنڈلی چلا دیں. بالکل ضرور. بہت شکریہ عامر مغل صاحب پروگرام کے لیے آج وقت دینے پہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.